रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़िक्र करेंगे नवाज़ शरीफ के सैर सपाटे यूरोप के, आर्मी चीफ के लिए समरी का आना या ना आना, हुकूमत का क्या फ़ैसला, मिनिस्टर्स के किस तरह के बयानात और आगे क्या होने जा रहा है। और इसी तरह तस्नीम हैदर के बयान के मुताबिक जो मुस्लिम लीग के तर्जुमान हैं, पुलिस, लंदन पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई करने जा रही है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तस्नीम हैदर शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद फिर मज़ीद बयानात सामने आ गए हैं जिस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली इल्ज़ामात लगा दिए हैं नवाज़ शरीफ पे और उनकी फैमिली पे कि किस तरीके से मीटिंग्स होती रही हैं, किस तरीके से शूटर्स उनसे तलब किए गए हैं इमरान खान पे कातलाना हमला करने के लिए और किस तरीके से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। तो ये मज़ीद कुछ वजाहत तस्नीम हैदर शाह ने भी पेश की कर दी हैं और इसी रोशनी में लंदन पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वो जो भी अभी गवाहियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट ले सकते हैं, वो उन्होंने अपना वो उसका शुरुआत कर दी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही नवाज शरीफ जो कि लंदन में 3 सालों से मुकीम थे और लंदन से बाहर नहीं गए थे, एक दफ़ा फिर उन्होंने यूरोप की सैर का प्रोग्राम बना लिया है। कुछ ऐसी खबर भी आई थी कि अमेरिका शायद वो इलाज के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन कुछ कहना भी बहीद नहीं है कि वो हो सकता है कि प्रोग्राम अपना बना लें इलाज के लिए। इससे पहले भी देख लेना कि वो पाकिस्तान से इलाज के ही सिलसिले में गए हुए थे लंदन में। 3 साल तक उन्होंने इलाज तो अपना किसी किस्म का ना करवाया, लेकिन शायद उनकी सेहत इसी तरीके से बेहतर हो रही थी कि वो यहाँ पाकिस्तान से निकल के लंदन चले गए। और अब इस वक्त वो अपने यूरोप के 5 मुल्कों के दौरों पे निकले हैं 10 दिनों के लिए। फ़िलहाल तो यही स्केड्यूल दिया गया है, लेकिन आगे क्या होता है ये अगले हफ्ते में पता चल जाएगा कि अगला उनका रद्द अमल क्या होगा। वापस लंदन जाएंगे या कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन लगता यही है कि वापस वो जाएंगे। इससे पहले वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ और बमाए फैमिली गए हुए हैं बच्चों, पोतों, दोतों के साथ और खूब एंजॉय कर रहे हैं। लंदन पुलिस भी यकीनन उनको बुलाएगी। जो भी स्टेटमेंट तस्नीम हैदर शाह की आई है उस रोशनी में उनसे पूछ कुछ ज़रूर होगी, लेकिन इससे पहले वो सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। सैर सपाटे की एक और वजह ये भी हो सकती है कि शायद इससे पहले उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं था और वो लंदन में एक स्टे ऑर्डर के तौर पे वो रह रहे थे। जो केस उनका अदालत में भी चल रहा था कि उनको मज़ीद स्टे दिया जाए, वो एप्लीकेशन भी उन्होंने वापस ले ली हुई है पासपोर्ट मिलने के बाद। और अब उनके लंदन के इंग्लैंड के कानून के मुताबिक 6 महीने से ज़्यादा विजिट वीज़ा जो है वो नहीं रह सकता। तो शायद अपने एंट्री एग्ज़िट के लिए दोबारा वो सैर भी करने गए और वापस आ जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है अगले 6 महीने के लिए उनके पास वैलिड विजिट वीज़ा हो जाएगा। वीज़ा लगवाने की तो शायद ज़रूरत ना पड़े डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, लेकिन ये है कि एंट्री एग्ज़िट चूँकि उस पर आ जाएगी तो वो काफ़ी होगा उनको अगले 6 महीने वहाँ पर स्टे के लिए, जो कि उनके लिए ज़रूरी है इस वक्त। बाकी तफ्तीश का मामला जो है वो जैसे भी आगे बढ़ेगा पुलिस यकीनन उनको बुलाएगी, उनसे पूछ करेगी वो मामला किस साइड पे जाएगा। अभी तक तो ये उनके लिए एक ख़तरनाक चीज़ नज़र आ रही है। जिस तरह की गवाहियाँ, जिस तरह की शहादतें सामने आई हैं, जिस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, यकीनन अगर पूछ होगी तो उससे कुछ ना कुछ निकल आएगा। अब जिक्र करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से जो 29 नवंबर को टेक ओवर करना है नए आर्मी चीफ ने, और वो कौन होगा, किस तरीके से होगा। इसमें आर्मी ने पूरी अपनी कोशिश की है कि इस मामले को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, लेकिन इस मामले को इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया गया हुआ है। जनरल आसिम जो कि 2 दिन पहले रिटायर होने हैं, आर्मी इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि उनका नाम भी उस समरी में शामिल किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले रिटायर होना और जनरल बाजवा अभी तक मौजूद है, वो अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। और इन्होंने कोशिश भी की है मुस्लिम लीग नून ने और PDM की हुकूमत ने कि वो अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लें ताकि जनरल आसिम बाजवा के लिए
کسی قسم کی مشکل نہ ہو ان کو نامزد کرنے کی، لیکن ایسے نہ ہو سکا، اور شمری میں بھی اسی طریقے سے تعطل ہوتا رہا ہے، اور کچھ ایسے ذرائع بھی تھے، کچھ ایسی خبر بھی چلی تھی کہ شمری جو ہے وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ موو کر دی گئی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیج دی گئی تھی، لیکن شاید اس میں نام آرمی نے، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے پوری کوشش کر رہے ہیں جنرل عاصم کا نام جو کہ 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے ہیں ان کا نام نہ آئے، تو وہ اس نام کے بغیر انہوں نے بھیج دی تھی، لیکن وہ سمری واپس کر دی گئی ہے جس کا خبروں میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے GHQ کو خط لکھا گیا ہے، ڈیفنس منسٹری کو خط لکھا گیا ہے کہ وہ سمری فوری طور پہ بھیجیں۔ تو اس خط کے نتیجے میں جیسے کہ ان کے منسٹر نے بھی کہا ہے جی کہ 1 دن میں آ جائے گا، لیکن منسٹرز کی اگر بات کی جائے تو منسٹرز دیکھیں بہت عرصے سے یہ بیانات دے رہے ہیں، تقریباً 2 ہفتے سے ہر روز ہر دوسرے روز ایک نیا بیان ان کا آیا ہوتا تھا کہ جی آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ تو اس میں جو بیانات دینے والے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں آصف، خواجہ آصف، اسی طرح انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، اور اس طرح کے بیانات ان کے آتے رہے ہیں، لیکن وہ بیانات وہ 2 دن بعد ختم ہو جاتے تھے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، تو یعنی ان کی وہ سٹیٹمنٹس بالکل کبھی صحیح نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک معاملہ GHQ کے درمیان میں اور اس حکومت کے درمیان میں ایک چل رہا تھا، کیونکہ حکومت اسی چیز پہ بضد تھی کہ عاصم منیر کا نام ڈالا جائے اس سمری میں، جبکہ GHQ اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی جو دوریاں ہو چکی ہیں عوام کی اور آرمی کے درمیان کی، ایک خلا پیدا ہو چکا ہے، تو آرمی اب مزید نہیں چاہتی کہ مزید خلا جو ہے اس کو بڑھایا جائے، تو اسی خلا کو کم کرنے کے لیے آرمی نے بالکل ایک متنازع نام جو ہے وہ بالکل ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور حکومت اسی چیز کے پیچھے لگی رہی کہ اس کو اس نام کے پیچھے کہ اس نام کو ضرور ڈالا جائے، سینئر موسٹ ہے تو 2 دن پہلے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2 دن جو ہے وہ کیسے پورے کیے جائیں گے، جبکہ جنرل باجوہ اپنی کرسی پہ موجود ہیں، اپنی سیٹ پہ موجود ہیں، اپنے عہدے پہ موجود ہیں، اپنے کام پہ موجود ہیں۔ ان 2 دنوں کو کس قانون کے تحت جو ہے یہ جائز کریں گے؟ اس منسٹرز کے جو بیانات آتے رہے ہیں بڑے تلخ بھی رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم خود سے یہ فیصلہ کر لیں گے، سمری آتی ہے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات صحیح ہے قانون کی حد تک تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کی صوابدید ہے کہ کس کو وہ چننا چاہیں، سمری تو ایک جسٹ فارمیلٹی ہے، لیکن چونکہ ایک روایت تھی تو آرمی کو ناراض تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی میں کہوں کہ جو پولیٹیشینز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو جرنیلوں کے بارے میں کیا پتہ ہے، یہ کیسے چناؤ کر سکتے ہیں؟ یقیناً کچھ فائل آنی چاہیے، کچھ سمری آنی چاہیے، ان ساری کا سٹیٹس آنا چاہیے، جتنے بھی جرنیل اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام چننا ہے، جن کو چیف آف آرمی سٹاف یا چیف جوائنٹ آف سٹاف بنانا ہے، تو ان کی فائلز ہونی ہے، فائلز کی اسٹڈی کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، اس میرٹ پہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ فائلز تو کم از کم آنی چاہیے جو کہ ڈیفنس منسٹری کے تھرو آنی ہے، تو وہ اب یہی ہے کہ وہ پہنچ جائیں گی یا پہنچ گئی ہیں، اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ کل کی تاریخ بھی رکھی گئی ہے جو کیبنٹ کی میٹنگ کی بڑی عام میٹنگ ہے، اور ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے اس کا جو آرمی چیف کے بارے میں، جوائنٹ چیف آف کے بارے میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بلاول زرداری نے تڑیاں لگائی ہیں، تھریٹ کی ہے پریزیڈنٹ کو کہ پریزیڈنٹ اس چیز کو کیسے روک سکتا ہے۔ یقیناً جب پریزیڈنٹ نے سائن کرنے ہیں تو پریزیڈنٹ نے کسی چیز کو تو دیکھنا ہے کہ یہ میرٹ کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ 2 دن اس کے خاک 2 دنوں کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں بیچ میں تو پریزیڈنٹ یقیناً دیکھے گا، اور یہ جو تھریٹ کیا ہے بلاول نے، جو اس نے تڑی دی ہے پریزیڈنٹ کو، چونکہ انتہائی یہ غلط بات ہے کہ آپ سپریم کمانڈر جو ہماری فورسز کے ہیں ان کو یہ تھریٹ کیا ہے، غلط بات ہے، اس کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی، انتہائی قابل مذمت زبان ہے۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی، کوئی نہ کوئی خبر ان تک تھی کہ اس کو اس نتیجے پہ پہنچنا پڑا ہے، اور اب آخری وقت میں زرداری صاحب نے بھی اپنی انٹری ماری ہے، شاید ان کی بھی ایک خواہش ہے، وہ اس طریقے سے تو پہ نہیں ہو سکے گی پوری، کیونکہ وہ جونیئر موسٹ ہے جو یہ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی
شاید کوئی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور شہباز شریف کے ساتھ اب کیا فائنل ان کا ہوا ہے کہ وہ نام عاصم منیر کا تو یہ اکاؤنٹ کریں گے. اب وہ 2 دن کس طریقے سے جو ہے نا ان کو ایڈجسٹ کریں گے وہ بات کی بات ہے. اس پہ قانونی چارہ بھی ہو سکتی ہے, عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے. جیسے کہ عمران خان بالکل خاموش ہے اس معاملے پہ. اس نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس کو لگاتے ہیں کس کو نہیں لگاتے ہیں. صرف ایک ہی بات کرتے ہیں وہ میرٹ کی, کہ میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے. کسی کے پرسنل ذاتی مفادات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا ذاتی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, ان کی خواہش ہو. جیسے کہ یہ چیز ہے کہ نواز شریف کی جو ہے نا ایک خواہش ہے کہ کون بنے کس طریقے سے, اور انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی آرڈر دیے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے بھائی جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, تو اس کے مطابق وہ کام کریں. اور یہی اسی وجہ پہ ان کی آپس میں بھی کچھ ناراضگیاں ہیں, تلخیاں ہوئی ہیں, بہت لمبی چوڑی میٹنگز ہوئی ہیں. تو اس پہ یقیناً وہ عمل درآمد کروانے کے پوری کوشش کریں گے. اب اگر معاملہ یہ عدالت میں چلا جاتا ہے, اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے, عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے, تو پھر معاملہ بالکل لٹک جائے گا اور انتشار کی طرف بڑھے گا. اور دوسری ساتھ ہی جو ملک کی کنڈیشنز ہیں اس وقت, آپ کے پاس انتہائی لمیٹڈ امپورٹس کے لیے 3 ہفتے سے زیادہ کے ریزروز نہیں ہیں. بہت کم ریزروز رہ گئے ہیں, اب بالکل منیمم لیول پہ آگے ہوئے ہیں. وہ ایک علیحدہ ایک تھریٹ ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کی. اور پھر جہاں سے آپ کو آس امید ہے, کیونکہ ڈار صاحب تو نظر نہیں آ رہے. ڈار صاحب جنہوں نے اعلان کیا تھا جی وہ ڈالر کو 100 روپے پہ لے آئیں گے, وہ پٹرول کو 70 روپے پہ لے آئیں گے, اس طرح کی بہت ساری انہوں نے جو ہے نا وہ خبریں دی تھیں کہ وہ شاید ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے یا کوئی گدڑ سنگھی ہے. تو گدڑ سنگھی ان کی ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئی, جادو کی چھڑی ان کی جو ہے وہ نظر نہیں آئی کہیں بھی. کیونکہ جن لوگوں نے آپ کی, جن اداروں نے, جن ممالک نے آپ کی مدد کرنی ہے, جس میں IMF ہے, سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے یا دوسرے ہیں, تو وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سٹیبلٹی کسی طریقے سے آ جائے تو وہ ان کو اپنے جو بھی انہوں نے امداد کرنی ہے, قرضہ دینا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ کر دیں گے. لیکن انسرٹنٹی جو ہے وہ پرولانگ ہوتی جا رہی ہے, انسٹیبلٹی جو ہے وہ چلے جا رہی ہے اور آئے دن بڑھتی جا رہی ہے, اس کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس صورت میں جہاں سے امداد آنی تھی, جس بیس پہ ڈار صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ چیز تو آئی نہیں. ویسے ڈار صاحب اپنا تو جو انہوں نے لوٹ مار کر کے وہ کیا ہوا ہے سارا کچھ اس پوری فیملی نے, تو وہ تو واپس لانے سے رہے, وہ انہوں نے کرنا بھی نہیں. اور ڈار صاحب کے تو اپنے وہ نیب کے کیسز بھی جو ہے نا واپس ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کی موج لگی ہوئی ہے ساروں کی, صرف ڈار صاحب کی نہیں ہے, باقیوں کی بھی یہ موج لگی ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ کے جو ایسٹس کے بارے میں بھی ایک چیز آئی, ادھر سے تسنیم حیدر کا بیان آتا ہے, اگلے ہی دن اس کے جنرل باجوہ کے ایسٹس آ جاتے ہیں. اور وہ دینے والا کون ہے؟ احمد نورانی, جو امریکہ میں سیٹلڈ ہے کافی عرصے سے, اور پہلے بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں وہ سامنے منظر عام پہ لاتا رہا ہے وہ. تو یہ ایک عجیب ہی معاملہ ہوا ہے کہ ادھر سے تسنیم حیدر کے بیانات, نواز شریف, نواز فیملی کے خلاف, ادھر سے جنرل باجوہ کے خلاف. تو یہاں پہ بھی اختلاف نظر آتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے بھی کیا ہے. خیر جنرل باجوہ کے اگر وہ چیزیں آسٹس کا ایسے ڈکلریشن ہو گئی ہے FBR سے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق, ہو ہی گئی ہے, لیکن اب اخلاقی طور پہ جنرل باجوہ کو چاہیے کہ وہ اپنی چیزیں ساری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے جو صحیح ہے جو غلط ہے وہ ساری چیزوں کو عوام کے سامنے لے کے آئیں, تاکہ یہ جو فوج کے خلاف ایک عوام کی جو ہے نا وہ ایک رد عمل, ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے, وہ چیز نہیں آنی چاہیے. اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اگر جنرل باجوہ اپنی ساری چیزوں کو جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو سامنے لے آئیں, عوام کے سامنے پیش کر دیں اور سرخرو ہوں اس سے, سچ بتا کے, تو یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک اسی طرح کی وارداتیں ہیں جیسے ویڈیو چل رہی تھیں, ایک کی ویڈیو نکل رہی ہے دوسرے کی نکل رہی ہے. تو یہ بھی اسی گھنونی سازش کا ایک حصہ تھا جو شریف فیملی نے شاید کیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو وہی ہے FBR سے, اور کون لے سکتا ہے. تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.